बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब मेरा रिश्ता आया तो अम्मा को इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरे ससुराल में सास और नंदों का झुरमुट नहीं होगा, ना ही मेरी ज़िंदगी अजाब बनाने के लिए देवरानी जेठानी का रिश्ता मौजूद होगा। अम्मा ने यही सोचकर मेरी बात पक्की करने का सोच लिया था, मगर मेरी बड़ी बहन का ख्याल था कि लड़की की शादी के लिए सिर्फ यही बात नहीं देखनी चाहिए, लड़के की शख्सियत और बाकी ख़ानदान के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे ख़ानदान में शादियाँ काफ़ी छानबीन के बाद होती थीं। लेकिन अम्मा ने मेरे शौहर यानी कि शायान की माल दौलत देखकर मेरा रिश्ता उन्हें देने का फ़ैसला कर लिया। और फिर सबसे बड़ी बात जो उन्हें इस रिश्ते की तरफ खींच रही थी वो था शाहान का घराना, जो कि इंतहाई मुख्तसर था। उनके साथ सिर्फ उनकी बड़ी बहन यानी कि मेरी बेवा नंद रहती थी, जो 5 साल पहले बेवा हो चुकी थी। मैंने जब ये सुना तो मेरी भी खुशी की इंतहा रही कि मेरे घर में मुझे कोई हुक्म देने वाला नहीं होगा और मैके जैसी आज़ादी मुझे ससुराल में भी नसीब होगी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए ये कितना बड़ा दिल का कांटा बन जाएगा। बहरहाल मेरी बहन ने इस बात पर ज़िद की कि वो एक बार मेरे शौहर शाहान से मिलना चाहती हैं। अम्मी ने शाहान को एक बार फिर आने का कहा। अब भी उनके साथ मेरी नंद यानी कि शाज़िया बाजी मौजूद थीं। शाज़िया बाजी हद से ज़्यादा शीरीं ज़ुबान थीं, बात करती तो लगता उनके मुंह से फूल झड़ रहे हों। जब मेरी बहन ने शाज़िया बाजी की शीरीं ज़ुबानी देखी तो कहने लगी, मुझे तो ये औरत कुछ अजीब सी लग रही है। तुम्हारे ससुराल में बाकी रिश्तों की कमी भी एक ही औरत पूरी कर देगी। मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग बाकी रिश्तेदारों को भी मिलाकर कम से कम शाहान के घर वालों के बारे में तस्दीक तो कर लो कि कैसे लोग हैं। मगर शाहान का कहना था कि वो अकेले रहे हैं, उनके माँ बाप एक हादसे में गुजर गए हैं, बहन बेवा हो चुकी थी, इसलिए इनके साथ रह रही है। अम्मा के सामने गर्ज वो इस कदर मासूम बन गए कि अम्मा ने उनके बारे में मज़ीद तफ्तीश करने का सोचा भी नहीं और चुपचाप उन्हें मेरा रिश्ता दे दिया। शाहान को अपनी फर्जंदगी में लेने के बाद अम्मा ने मुझे कई नसीहतें की, जिनमें एक ये भी थी कि मैं अपनी बेवा नंद का दिल कभी न दुखाऊं और हमेशा उनका ख्याल रखूं। मगर मैं जानती थी कि अम्मा ने मेरी तरबियत किस अंदाज में की है। खैर, मुझे शादी वाले दिन मुख्तसर सी बारात लेने आई थी, जिसमें शौहर के चंद दोस्त शामिल थे और सबसे पेश पेश मेरी नंद थीं, जो उस दिन मेरा बहुत ख्याल रख रही थीं। कुछ ही देर के बाद जब मैं ससुराल के लिए रवाना हुई तो मेरी नंद अचानक से गायब हो गई। हालांकि इससे पहले वो मेरे आगे पीछे घूम फिर रही थीं, लेकिन ससुराल जाते हुए वो मुझे कहीं नजर न आई। खैर, वहां पहुंचकर इन्होंने मेरा इस्तकबाल किया जैसे पहले से घर में मौजूद हूँ। हैरत की बात यह थी कि घर में बाकी मेहमानों को आने नहीं दिया गया, या शायद इन लोगों को खुद ही कोई मसरूफियत आड़े आ गई थी, जो इनमें से एक भी ससुराल में नहीं रुका। हालांकि शादी वाले घर में अक्सर मेहमान रुकते हैं। बहरहाल मेरी नंद अकेली मुझे मेरे कमरे की तरफ लेकर गई। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो कमरा बिल्कुल भी तैयार हुआ नहीं था, उसे तो सजाया भी न गया था। मेरी नंद जो इतनी शीरीं ज़ुबान थी, मेरा इस कदर ख्याल रखती थीं, इन्होंने मेरे लिए एक भी इंतज़ाम नहीं किया। बल्कि ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि इस कमरे की छत पर छोटे छोटे लाल बेग चिपके थे। हालांकि ये लोग काफ़ी अमीर थे, इनका घर भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए था, लेकिन ये क्या, जगह जगह से पेंट उखड़ा ये मामूली सा कमरा, मुझे तो इसे देखकर ही उलझन होने लगी। मुझे तो इसे देखकर ही उलझन होने लगी। मेरी नंद मुझे यहाँ छोड़कर बाहर चली गई, जबकि मैं अपने शौहर शाहान का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद शाहान कमरे में दाखिल हुए। इन्होंने कमरे में नज़र दौड़ाई और फिर गुस्से से कहने लगे, तुम्हें यहाँ किसने बिठाया है? उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। वो मुझे लेकर दूसरे कमरे में गए तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। जगह जगह फूल लगे हुए थे और बेड को भी खूबसूरती से आरस्ता किया गया था। ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया, मगर समझ न पाई कि मेरी नंद ने मुझे गलत कमरे में क्यों छोड़ा है। खैर, बात आई गई हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं अपने शौहर का दिल जीत लूंगी। इन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि शाज़िया का ख़ास ख्याल रखना, सो मैंने दिल में तहैया कर लिया कि दोनों बहन भाइयों के लिए
زندگی پہلے سے آسان کر دوں گی۔ ویسے بھی میں ایک غریب گھرانے سے تھی، گھر کے کام کاج کرنا کہتے ہیں کہ آگے والے انسان کو دیکھ کر رویے میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ جب میں صبح اٹھی، میری نند نے ہم دونوں کے لیے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتے کے بعد شوہر فوراً آفس چلے گئے، جبکہ میں نند کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ میری نند نے مجھ سے کھانے پینے کا مزید کچھ پوچھا اور پھر کچن میں برتن دھونے چلی گئیں۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارا دن میری نند کام کرتی رہی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، دیکھا تو نند کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بری طرح رو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور میری طرف دیکھنے لگیں۔ میں کھانا بناتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ نہیں شازیہ باجی، کھانا چھوڑیں، پہلے یہ بتائیں آپ اس قدر ہوئی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو، انہوں نے قدرے بے رخی سے کہا تو میں نے بھی ٹھان لی کہ میں دوبارہ ان سے کوئی بات نہیں پوچھوں گی۔ کھانا بناتے ہوئے بھی وہ مسلسل روتی رہیں۔ میں نے ان کی کسی بات پر کوئی توجہ نہیں دی، وہ مجھے بتانا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کھانا کھا کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ میری نظر نند کے کھلے ہوئے کمرے پر پڑی، جہاں وہ اکثر کپڑے وغیرہ رکھتی تھیں، جبکہ دوسرے کمرے میں سونے کے لیے بستر بچھا رکھا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا تو وہاں ایک گلاس ٹوٹا پڑا تھا، جبکہ ایک عروسی جوڑا بھی صندوق کے اوپر رکھا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرانگی ہوئی کہ میری ہی شادی والے دن یہاں پر عروسی جوڑے کا کیا کام، جبکہ یہ عروسی جوڑا میرا بھی نہیں تھا تو پھر یہاں کیسے آیا اور کس کا تھا؟ پھر میری نند کا رونا میری سمجھ سے چیزیں باہر تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس سب کے پیچھے آخر کیا راز ہے جو میری نند مجھے بتا بھی نہیں پا رہی۔ کہیں میری نند کی شادی تو نہیں تیار تھی جو میرے شوہر نے زبردستی رکوا دی ہو؟ عموماً بھائی ایسا ہی کرتے ہیں، اپنی بیوہ بہنوں کی دوبارہ شادی میں کافی رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ بات ان کی غیرت پر آتی ہے، مگر میں نے اس پر کوئی بات نہیں کی۔ شام کو میرا شوہر گھر آیا، میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ چڑھ کر بولے، تمہیں اس ڈائن کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس گھر میں صرف اور صرف کام کے لیے ہے، تم اس سے جتنا مرضی کام کرواؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھ کر میری تو حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی، یعنی کہ میری نند کا یہ رویہ بلا وجہ نہیں تھا۔ میرا شوہر ان سے اچھی خاصی نفرت کرتا تھا اور وہ انہیں واقعی اس گھر میں کسی بوجھ سے کم نہیں، مطلب میں اس گھر کی صحیح اور اصل حکمران تھی۔ اگلے دن تو میں نے اپنی نند پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ سارے گھر کے کپڑے جو ایک ہفتے سے پڑے تھے انہیں میں نے ایک جگہ اکٹھا کر کے نند کے کمرے میں لا پھینکا اور انہیں حکم دیا کہ یہ سارے کپڑے شام تک دھل جانے چاہیے۔ میری نند نے اف تک نہ کی اور کپڑے لے کر واشنگ مشین تک چلی گئی۔ میں نے بجلی کا خرچہ بہانہ بنا کر ان کے لیے مشین بھی بند کر دی اور کہا کپڑے ہاتھ پر ہی دھونا پڑیں گے، کیونکہ گھر میں اس قدر بجلی کا بل آئے گا تو ہم لوگ اپنی جیب سے کیسے بھریں گے؟ آپ تو ہٹی کٹی ہیں، آپ اگر کپڑے دھو لیں گی تو آپ کا کون سا بل آ جائے گا؟ میں اس قدر سنگ دل ہو گئی تھی کہ اپنی اوقات بھی بھول گئی کہ میں خود کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری نند نے آنسو بھری نگاہوں سے ایک بار پھر مجھے دیکھا اور بولی، میری کمر میں درد ہوتا ہے، میں اتنے زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتی، مجھے مشین لگانے دو ورنہ میں کپڑے نہیں دھوؤں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ میں ان پر برس پڑی۔ شازیہ باجی، آپ کپڑے نہیں دھوئیں گی تو اس گھر میں رہیں گی کیسے؟ اب چپ چاپ کپڑے دھل جانے چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شازیہ باجی کو میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کپڑے دھونے کی آواز آنے لگی، میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے میں نے اماں کو فون کیا، انہیں ساری بات سے آگاہ کیا، مگر خلاف توقع اماں خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو کر بولیں، بیٹی تم کو ایک بات بتانی تھی، تم جلد سے جلد اپنی اولاد پیدا کرو، تمہارے شوہر نے تم سے اولاد کی خاطر ہی شادی کی ہے، ہر مرد ایسا ہی کرتا ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ اماں
آج آپ اچانک اولاد پیدا کرنے کے فوائد کیوں بتا رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو اس ڈائن کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ نہیں بیٹی، ایسا نہیں کہتے، کام سے کام رکھا کرو۔ اپنی نند کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرو، اپنے شوہر کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا کرو۔ اماں نے یہ کہہ کر فون تو رکھ دیا، مگر مجھے بے چین کر دیا۔ ہر کوئی مجھے میری نند سے اچھا رہنے کی تلقین کیوں کر رہا تھا، جبکہ وہ تو تھی ہی اسی قابل۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنا سگا بھائی اس عمر میں ان سے یہ سلوک کیوں کرتا؟ خیر، میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، شام کا کھانا پک کر تیار ہو گیا تھا، کپڑے بھی تقریباً دھل چکے تھے۔ میری نند کے چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے۔ میں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہیں چارپائی پر لیٹنے کا کہا۔ آپ تھک گئی ہوں گی شازیہ باجی، آئیں میں آپ کے پاؤں دبا دوں۔ میں نے شازیہ باجی سے کہا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں، پھر نہ سمجھی میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں ان کے پاؤں دبانے لگی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ پہلے سے کھول رکھا تھا۔ شاہان نے آنے کی بجائے کھولا اور اندر آ گئے۔ انہوں نے جب مجھے اپنی نند کے پاؤں دباتے دیکھا تو غصے سے بپھر گئے۔ شازیہ، تم اس سے اپنے پاؤں دبواتی ہو؟ انہوں نے جب میری حمایت کی تو مجھے بھی نہ جانے کیا سوچی، آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور شوہر کے آگے رونے گڑ گڑانے لگی۔ جی شاہان، سارا دن میں کپڑے دھوتی رہی، انہوں نے مجھے بجلی پر مشین بھی نہیں لگانے دی کہ کہیں بل نہ آ جائے، اور اب مجھ سے اپنے پاؤں دبا رہی ہیں۔ میں تو اس گھر میں آ کر پچھتا رہی ہوں، وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب اماں نے مجھے یہ گھر آرام دہ سمجھ کر یہاں بھیج دیا۔ میری بات سن کر میرے شوہر کو بھی غصہ آنے لگا، جبکہ میری نند پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی بہت تھکن زدہ لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری نند کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس کے بعد ان کا کیا رد عمل تھا، مگر ایک بات اب واضح ہو گئی تھی کہ میری نند نے خود کو نوکرانی کے طور پر اس گھر میں قبول کر لیا تھا، اور شاید وہ بہت بے بس ہو چکی تھی۔ مگر پھر ایک عجیب بات ہوئی جس نے میرے سارے سکون کو آگ لگا کر رکھ دی۔ میرا شوہر رفتہ رفتہ بدلنے لگا۔ ہماری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ ابھی تک اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ شاید اس وجہ سے بھی میرے شوہر کا رویہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری اہمیت ابھی بھی میری نند سے زیادہ ہے، جبکہ اب یہ سب کم ہوتے ہوتے اس حد تک آ گیا تھا کہ میرا شوہر میرے سامنے میری نند کی بے عزتی نہ کرتا بلکہ عزت سے پیش آتا، جبکہ ان کا روکھا پھیکا رویہ اب زیادہ تر میری طرف تھا۔ وہ مجھے جھڑکتے، مجھے ڈانٹتے اور ٹوکتے رہتے۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے میرے برے دن اس گھر میں شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی اماں سے مشورہ مانگا۔ ان کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز جانتی ہوں، اور اب وہ راز مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹنے والا ہو۔ اماں مجھے کوئی بات نہ کہتی، بس یہی بتاتی کہ تم کو صبر سے کام لینا ہے، اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہیں حوصلہ دے اور نیک اولاد سے نوازے۔ میں نے اپنی ماں کو اب گھر کے حالات بتانا چھوڑ دیے، کیونکہ ان کی طرف سے صرف مایوسی کے سوا مجھے کچھ نہ ملتا۔ ایک دن میری آنکھ کھلی تو ذہن میں سب سے پہلا نام شازیہ کا آیا۔ نہ جانے کیوں میں اٹھتے ہی اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب تو وہ ناشتہ بنانا بھی چھوڑ چکی تھی۔ میرا شوہر باہر سے ناشتہ کرتا، جبکہ مجھے گھر میں خود کھانا بنانا پڑتا۔ اگر میں شوہر سے نند کی شکایت کرتی تو وہ یہی کہتے کہ تمہیں اپنے کام خود کرنے چاہیے، بیچاری شازیہ کو تم کیوں تکلیف دیتی ہو۔ یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ یہ وہی شوہر تھا جس نے کبھی میری نند کی اس قدر بے عزتی کی تھی کہ میں اسے نوکرانی سمجھنے لگی، اور اب وہ اسے سر پر بٹھا رہا تھا، حالانکہ وہ ہمارے گھر پر صرف اور صرف ایک بوجھ تھی۔ بہرحال میں اپنا رویہ یکدم تو نہیں بدل سکتی تھی۔ میں نے ٹھان لی کہ اپنے شوہر کا دل دوبارہ جیت کر رہوں گی۔ میں نے گھر کے کام کاج کرنا شروع کر دیے۔ میرا خیال تھا کہ شاید میرے شوہر کو گھر کے کاموں کی حقیقی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ گھر کے کام مجھ سے زیادہ شازیہ کرتی ہے، اسی لیے اب وہ میری باتوں میں نہ آتے تھے۔ میں نے خود کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے پورا دن گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا، جبکہ میری نند پہلے کی طرح جیسے میں رہا کرتی تھی اپنے کمرے میں بند رہنے لگی، زیادہ تر سجی سنوری رہتی اور اپنا بہت خیال رکھتی۔
میرا تو خیال تھا کہ میرا شوہر اپنی بیوہ بہن کے اس طرح سجنے سنورنے پر ناراض ہوگا، لیکن اس نے الٹا مجھے ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ میرے گھر کے کاموں میں روز کوئی نہ کوئی نقص نکالتا اور کہتا تم نے یہ کام غلط کیا ہے، ابھی تک تمہیں گھر چلانے کا سلیقہ نہیں آیا، حالانکہ شازیہ کے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں یہ سب سیکھ لینا چاہیے تھا۔ اپنے شوہر کے رویے پر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ اپنی نند کو گھر سے نکلوا کر رہوں گی۔ اس نے میرا رتبہ اور مرتبہ مجھ سے چھین لیا تھا اور یہ میری برداشت سے باہر تھا، لیکن پھر ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے میری زندگی کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا۔ صبح صبح کا وقت تھا، میرے شوہر آفس چلے گئے تھے۔ میں نے اپنی نند سے ناشتہ بنانے کو کہا۔ کافی دن ہو گئے تھے ناشتہ میں ہی بنا رہی تھی، مگر وہ اپنے کمرے میں مہارانی کی طرح بیٹھی تھی۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا۔ پھر میں نے وہ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے کہا ناشتہ میں ہی بناؤں گی، آپ آرام کیجیے، آپ کے آرام کے دن ہیں۔ میرے طنزیہ انداز کو بھی وہ سمجھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ناشتہ بنا لی، جسے پینے کے بعد میری نند کی طبیعت ہر صورت بگڑنا تھی اور مجھے ہمیشہ کے لیے اس کے گندے وجود سے نجات مل جاتی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم مجھے کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ میری نند کی طبیعت حد سے زیادہ بگڑ گئی۔ اسی وقت شوہر گھر آ گئے۔ انہوں نے جو شازیہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً ہسپتال لے کر بھاگے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میری نند ہسپتال چلی گئی، کم از کم ایک ہفتہ تو وہاں رہے گی، میں سکون سے اپنا دن گزاروں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ایک ہفتہ گزر گیا، میری نند گھر نہیں آئی۔ میں خوش تھی، شوہر نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن میرا شوہر چپ چپ سا رہنے لگا۔ میں نے ان سے کئی بار نند کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اب 2-3 مہینے گزر چکے تھے، اور اگر وہ ہسپتال میں تھی بھی تو انہیں گھر آ جانا چاہیے تھا۔ گھر نہ آنا ایک عجیب سی بات تھی۔ میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے، اور اگر جائے تو کم از کم مجھے یہ تو معلوم ہو کہ وہ کہاں گئی ہے، جبکہ شاہان اس بارے میں کوئی بات نہ کرتے۔ میں نے بھی خاموشی سے دن گزارنا شروع کر دیے، لیکن پھر شوہر گھر لیٹ آنے لگے۔ رات کو ان کے آنے کا وقت 3 بجے ہوتا اور کبھی صبح کے 4 بھی بج جاتے، یعنی وہ دن بھر تو گھر سے غائب رہتے ہی تھے، گھر میں صرف 2-3 گھنٹے سونے کے لیے آتے۔ اب مجھے ان پر شک ہونے لگا۔ کئی بار میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ آفس میں اتنا کام پہلے تو نہ ہوتا تھا۔ وہ میری کسی بات کا جواب نہ دیتے۔ ہماری شادی کو 2-3 سال گزر چکے تھے، میری گود ابھی تک سونی تھی۔ مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس محرومی کا ذکر کیا اور کہا ہمیں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ علاج؟ میں کیوں اپنا علاج کرواؤں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مسئلہ تم میں ہے، لگتا ہے کہ اپنے شوہر کے منہ سے یہ زہریلے جملے سن کر میرا تو دل کھٹ گیا، مگر میں بولی کچھ نہیں۔ میں نے اپنی اماں کے ساتھ جا کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں واقعی بانجھ ہوں، مجھے اولاد کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، مگر میں نے اپنے شوہر کو یہ بات نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، لیکن انہیں جیسے اس بات سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے اولاد کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن راز جاننے کے لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے لگتا ہے مسئلہ آپ میں ہے، آپ کو چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ میرا شوہر یہ سنتے ہی بپھر گیا اور بولا جاننا چاہتی ہو کہ تم بانجھ ہو یا میں، اس کا ثبوت میں تمہیں آج ہی دے دیتا ہوں۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میری دوسری بیوی سے ملنے چلو۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے دوسری شادی بھی کر لی، مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا، جیسے وہ شاہان نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہو۔ ہاں میں نے کر لی شادی، تم اس قابل نہیں تھیں کہ تمہارے ساتھ میں اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ ضائع کرتا۔ تم انتہائی سازشی ذہن کی عورت ہو، تمہارے ساتھ زندگی بتانا کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ خدا کے لیے اب میری جان چھوڑ دو، اگر اس سے ملنا چاہتی ہو تو چلو، میں تمہاری ساری غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی سوتن سے ملنے چلی گئی، لیکن جب میری نظر اس پر پڑی تو میرے گویا آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوہ نند شازیہ تھی۔ میں نے حیرت سے شازیہ کو دیکھا،
اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ دراصل شازیہ میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی، جس سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کر لی اور اسے نوکرانی کا درجہ دیا، اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا، اور اللہ نے اس کے بدلے اسے اولاد بھی دے دی۔ تو شوہر نے اسے گھر سے ہمیشہ کے لیے الگ کر کے ایک نیا گھر لے دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے شوہر نے اولاد کی خاطر مجھ سے اس قدر بڑا جھوٹ بولا کہ اپنی پہلی بیوی کو اپنی بہن بتا کر ہم سے رشتہ بھی لیا اور ہمیں اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ یہ کس قدر غیر اخلاقی بات تھی کہ ایک شخص اولاد کی خواہش میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے پہلی بیوی کا وہ درجہ اور مقام جو اسے ملنا چاہیے تھا، اس کی بجائے اسے نوکرانی بنا کر پیش کیا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں تھا کہ میں نے اپنے شوہر کا دل جیتنے میں کوئی کوتاہی کی۔ ہاں، البتہ نند کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کا افسوس ضرور تھا، لیکن شاہان جیسے شخص کو چھوڑنے کا مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اماں کو بھی یہ بات معلوم پڑ گئی تھی کہ وہ عورت میری نند نہیں بلکہ میری سوتن ہے، اسی وجہ سے وہ چاہتی تھیں کہ میری اولاد پیدا ہو جائے، مگر ایسا ہونا لکھا نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا، ایسا ہونا لکھا نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق نہ لوں، اپنی سوتن کے بچوں کو پیار محبت سے پالوں، لیکن آپ بتائیں، ایک شخص جو اولاد کے لیے اس قدر خود غرض ہو سکتا ہے، کیا مجھے اس کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔